अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फिक्टिव नावल्स बाय शास्मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक किया है चैनल को सब्सक्राइब, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से जाएं, चैनल को करें सब्सक्राइब, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें। सो गाइस, आज की एपी है तमकिन जरहान स्पेशल। आप लोग काफ़ी अरसे से एपी मांग रहे थे लेकिन नहीं थी मेरे से देने हो रही। और जैसा कि मैंने कल नहीं बल्कि परसों 9 एपिसोड इकट्ठी रीड की थी, सो उस वजह से मेरा थोड़ा सा गला अभी भी ख़राब है। और आप लोग मुझसे बार बार कल एपिसोड मांग रहे थे कि आप लोगों को एपिसोड चाहिए। सो मैं दे नहीं पाई इसी वजह से कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। बहुत सारे लोग प्रीवियस एपिसोड मांग रहे थे। सो गाइस, आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज ज़रहान और तमकिन स्पेशल एपी है, उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट है। लेकिन वो क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जब पढ़ूंगी तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, एपी पर अच्छा सा रिस्पांस देना है ताकि मेरा जल्दी से दिल करे नेक्स्ट एपिसोड लिखने को। क्योंकि आगे जितनी भी एपिसोड्स आएंगी वो अब मुझे लगता है कि सब एक से बढ़कर एक रोमांटिक होंगी और उसके अलावा ज़बरदस्त होंगी। सारी बात है, नावल चंद दिनों का मेहमान है तो बस अभी मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा आप लोगों से। सो गाइस, अभी जल्दी से आप लोगों ने आज की एपी को करना है लाइक, उसके अलावा एपी पर आप लोगों ने कमेंट करते अपनी राय का इजहार करना है। और उसके अलावा कल मुझे एक मैसेज मिला था, यार मुझे नाम याद नहीं रहते, सो इस वजह से अभी मैं नाम नहीं ले रही। लेकिन जिन्होंने पूछा था उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। सो गाइस, आप पूछ रहे थे कि जो सभी कपल्स हैं उनका एज डिफरेंस कितना है। तो जो लोग पहले दिन से इस नावल को पढ़े हैं वो लोग तो जानते होंगे, क्योंकि जब मैंने पूरी शाह फैमिली का तारफ़ करवाया था तो उस टाइम मैंने सभी की एज लिखी थी साथ में। सो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सबका कितना डिफरेंस है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं मेन मेन चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले हैज़ल और बदर का 8 साल का फ़र्क है, ठीक है। यशा और शावेज़ का सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो से 10 साल छोटी है। और आप पिछली एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि वो बार बार एक चीज़ कहती है कि मैं अंडर 18 हूँ। सो भाई उसकी भी सालगिरह हो चुकी है। और ये देखें मैं कितनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि नहीं अभी मैंने सालगिरह लिखनी है, लेकिन नहीं, पिछली एपी में मैं लिख चुकी हूँ। सो गाइस, जो 2 कपल हैं उनके अलावा बाकी जितने भी कपल्स हैं इस नावल में सभी का काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है। चाहे वो शादात हो, बदर लोग हों, या फिर शावेज़ हो, अ, या और कौन सा कपल है ये देखिए मुझे कपल खुद भूल चुके हैं, इतने ज़्यादा है मैं क्या बताऊँ अब बस। जिन 2 कपल्स का सबसे ज़्यादा एज डिफरेंस है वो एक अंशा बुरहान है और दूसरे नंबर पे अरहा अफनान। और अभी अभी बस मुझे जस्ट अभी याद आया कि सबसे ज़्यादा जिनका कम एज डिफरेंस है बल्कि वो हम एज हैं, वो अकरमा और हुरैन है। सो गाइस, अभी इतना आप लोग तफसीली जान चुके हैं तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं एपी की तरफ। आप लोग कह रहे होंगे कि क्या अपनी आज इतनी बुरी आवाज़ हमें सुना रही है, लेकिन मैं क्या करूं, बस ये 9 एपिसोड जो इकट्ठी रीड किए हैं ये उन्हीं की मेहरबानी है। सो अभी हम जल्दी से चलते हैं एपी की तरफ। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एपी को रीड करने में भी। सो गाइस, आप लोगों ने एपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है जो मेरे तक पहुंच जाती है। सो गाइस, अभी हम चलते हैं जल्दी से एपी की तरफ। आज की एपी बहुत 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 रोमांटिक है। सो जो लोग रोमांस नहीं पढ़ते वो आप लोग एक साइड पे रहें। ये मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर चुकी हूँ क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आते हैं जो बंदे को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। बड़ी ऐसी बातें होती हैं लेकिन फिर आप लोग जानते हैं कि ये नावल का हिस्सा है। अगर मैं सिर्फ संजीदा नावल लिखूं तो फिर आप लोगों ने कहना है कि भाई हम लोगों ने ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, हम बोर हो गए हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। सो इसमें आज रोमांस है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और इसमें एक बहुत मेन ट्विस्ट है दरमियान में नहीं है, लास्ट पे है। सो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नावल कहाँ से जाके टर्न हुआ है या उसमें नया क्या आया है। सो भी चलते हैं नावल की तरफ, यानी एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 206, रिटन बाय शास्मीन मेहदी। कितनी दफ़ा
مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، لے جاؤ اور خود بھی دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخی دستک پر، اب اگر آئی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی میں۔ تبھی ہلکی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ رملہ نے جلدی سے کرسٹل واس اٹھایا مارنے کو۔ کیا اپنے لالا کو بھی نہیں آنے دو گی؟ بدر کی آواز پر رملہ کا اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہا واس لیے۔ بدر کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ لالا چلے جائیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کھانا کھانا ہے۔ وہ واس بیڈ پر پھینکتے بولی، مگر مجھے تو اپنی گڑیا سے بات کرنی ہے، تم چاہے تو میرا سر پھاڑ سکتی ہو۔ بدر مسکرا کر ٹرے ٹیبل پر رکھتے بولا، بڑی جلدی یاد آ گئی آپ کو بہن۔ وہ تنزیہ بولی، مجھے تو بہن ہر پل ہر روز یاد ہوتی، مگر تم ہی خود کو ہم سے الگ کر چکی ہو رملہ۔ تم ایک بار بھی اعلان ازغان سے ملنے نہیں آئی، نہ انہیں دیکھنے۔ اوہ، تو آپ یہ شکوہ کرنے آئے ہیں؟ نہیں، میں نہ کوئی شکوہ کرنے آیا ہوں نہ شکایت، میں اپنی بہن سے باتیں کرنے آیا ہوں اور اسے بتانے کہ اس کے بھتیجے اسے یاد کر رہے تھے۔ بدر نے اس کی کلائی پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ رملہ آج بھی شاداب کے کمرے میں ہی موجود تھی، مگر شاداب نے اسے طلاق دینے کے بعد سے یہاں قدم نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کا سامان بھی یہاں ہی موجود تھا جو نصرت نے خود ملازمہ سے کہتے ہٹوایا تھا کہ اب اس کے سامان کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ رملہ نے تو ماں کو روکا تھا، مگر نصرت نے اسے سختی سے روکتے ملازمہ سے کہا تھا کہ سب شاداب نمش کے کمرے میں رکھاؤ۔ اس سامان کو دیکھتے نمش کو گلٹ ہوا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ کیا یاد کریں گے مجھے؟ انہیں تو آپ کی لاڈلی بیوی نے بتایا بھی نہیں کہ میرا بھی ان سے کوئی رشتہ ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو رملہ؟ ہیزل بلا ایسا کیوں کرے گی؟ آپ یہاں مجھے ہیزل نامہ سنانے آئے ہیں اور اس کی تعریفیں کرنے؟ نہیں، میں اپنی چھوٹی بہن کے پاس آیا ہوں جس نے خود کو ہم سے الگ کر رکھا ہے۔ اس کمرے میں بند ہوتے میں نے خود کو دور کیا کہ آپ سب نے، میں مروں جیوں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اپنی زندگیوں میں خوش مطمئن ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے کا کہتے پھٹ پڑی، میری زندگی برباد ہو گئی، کسی کو فرق نہیں پڑا۔ وہ لڑکی جس نے مجھے برباد کیا وہ حق سے حویلی میں گھوم رہی ہے، ہر خوشی میں شامل ہو رہی، اسے بڑی بہو کا درجہ مل گیا، سب کی چہیتی بنی پھر رہی ہے۔ شاداب شاہ حویلی میں ہے، کیا اسے میری زندگی برباد کرنے پر حویلی سے نکالا گیا؟ نہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، مگر کسی نے اس سے سوال نہیں کیا۔ اگر میری کسی کو پرواہ ہوتی تو اس لڑکی کو اس حویلی میں قدم نہ رکھنے دیا جاتا اور شاداب شاہ کو بھی بے دخل کر دیا جاتا، پابندی عائد ہو جاتی دونوں پر ساری عمر کی، مگر نہیں، وہ تو جب دل چاہے یہاں آ جاتے ہیں، ہر خوشی غمی میں شامل ہونے۔ اور آپ کی وہ لاڈلی بیوی، وہ استہزائیہ ہنسی، وہ تو نمش بھابی کرتے تھکتی نہیں، آپ تو اسے نہیں روک سکتے۔ لالا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو سردار تھے نا، بلکہ ہیں تو فیصلہ کرتے۔ شاداب شاہ صرف میرا تھا، اسے میرا ہونا چاہیے، نہ کہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا۔ اگر واقعی آپ کو میری پرواہ ہے تو اس لڑکی کو شاداب شاہ کی زندگی سے نکال دیں اور مجھے میرا شاداب واپس لوٹا دیں۔ رملہ بدر ششدر زدہ رہ گیا، آغا سائیں کی لاڈلی پوتی تھی میں، مگر نہیں، وہ دوگلے ہیں، جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اس لڑکی کو شاداب کی زندگی سے نکال دیں گے اور اس کا بچہ میری جھولی میں ڈالیں گے، مگر نہیں کر پائے۔ وہ یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں، آپ بھی صرف باتیں کرنے آئے ہیں، بڑی ہوگا کچھ نہیں، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے جو کرنا ہوگا خود کروں گی۔ رملہ، تم کچھ نہیں کرو گی۔ بدر کا ماتھا ٹھنکا کہ وہ پھر کچھ ایسا ویسا نہ کرتے جو حویلی کے لیے سب کے لیے برا ہو۔ وہ اپنی بیوقوفی میں
پہلے بھی ایسا قدم اٹھا چکی تھی جس نے اسے ہی نقصان دیا تھا۔ رملہ، تم اور رمیشہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، چھوٹی بہنیں نہیں بیٹیاں ہو میری دونوں۔ ہم کسی کو خود سے باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔ تمہاری اور شاداب کی شادی 3 سال تک رہی مگر وہ کبھی تمہارا نہیں ہو پایا کیونکہ اس کے دل میں کوئی اور تھی۔ پھر اس رشتے کا کیا فائدہ؟ جو رشتہ انسان کو اذیت دے اس کا الگ ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ شاداب نمش سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، ایسے میں انہیں ساتھ دیکھتے تم ہر پل تکلیف میں رہتی۔ تو کیا اب میں خوش ہوں؟ وہ چیخی۔ یہ تکلیف اس تکلیف سے کم ہے رملہ، تمہیں آنے والا وقت بتا دے گا۔ تم اس کے نام پر بیٹھ تو سکتی تھی مگر اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تم اسے زبردستی خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ آغا سائیں کا ایک فیصلہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ گیا مگر کبھی خوش نہیں رکھ پایا ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو رشتے زبردستی جبرن جوڑے جائیں وہ پایا تکمیل تک کم ہی پہنچتے۔ اگر مجھے کچھ فیصد بھی یقین ہوتا کہ شاداب تمہیں آگے خوش رکھے گا تو رملہ میں تمہاری خوشی کے لیے شاداب کے پاؤں پڑ جاتا۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر، مگر اگر مجھے لگتا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے تھوڑی سی بھی گنجائش ہے میں تم دونوں کا دوبارہ نکاح کرواتا، چاہے مجھے نمش سے تمہاری خوشیاں مانگنی پڑتی۔ مگر رملہ، تم کبھی شاداب کے ساتھ اب خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ تم دونوں کے درمیان شاداب کی محبت ہے۔ وہ پھر سے سمجھوتا کر سکتا ہے مگر تم سے محبت نہیں۔ یہ چند ماہ کی تکلیف اس تکلیف سے بہتر ہے جو عمر بھر تم محسوس کرو گی جب جب شاداب کی محبت دیکھو گی۔ نمش کے لیے رملہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور جہاں تک بات ہے شاداب اور نمش کو حویلی آنے دینے کی تو یہ حویلی شاداب کی بھی اتنی ہی جتنی میری، میں اسے روک نہیں سکتا۔ میں احتشام تایا سائیں اور نسا تائی سائیں کو یہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس عمر میں شاداب ان کا بیٹا ہے، اس حویلی کا بڑا پوتا، اور نمش صرف شاداب کی بیوی نہیں بلکہ ماہا پھوپھی سائیں کی بیٹی بھی ہے۔ اس حویلی سے اس کا تعلق شاداب کی وجہ سے نہیں بلکہ ماہا پھوپھی سائیں کی وجہ سے بھی جڑا ہے، مگر مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ دوبارہ چیخی۔ نمش کا نام سنتے مجھے اس نام سے بھی نفرت ہے۔ وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں رملہ، چلے جائیں گے۔ تم بجائے ان پر توجہ دینے کے خود پر توجہ دو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ، باہر نکلا کرو، سب کے پاس بیٹھا کرو۔ کوئی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا، سب تمہارے اپنے ہیں۔ تم آگے جو بھی کرنا چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنی زندگی کو ایک جگہ پر مت روک دو۔ اماں سائیں چاہتی تم دوبارہ اپنا گھر بساؤ۔ نہیں، اس نے سنتے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی ہوگی وہی ہم کریں گے۔ تمہیں آگے اور پڑھنا ہے پڑھو، اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہو تو بھی اجازت ہے، بس خود کو ایسے کمرے میں بند نہ کرو۔ بدر اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اور کھانے پر مت غصہ کیا کرو، تمہیں ہم پر غصہ ہے تو نکالو مگر کھانا چھوڑ کے نہیں۔ کھا کے بدر نے نوالا بناتے اس کے منہ کے قریب کیا۔ رملہ نے بھائی کو دیکھا۔ کھاؤ، اپنے لالا کے ہاتھ سے نہیں کھاؤ گی؟ بدر نے پیار سے کہا تو رملہ نے منہ کھولا۔ شاباش۔ بدر نے اس کو نوالا کھلاتے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور پھر اسے آہستہ آہستہ کھانا کھلانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اسے سمجھا رہا تھا مگر رملہ کا دماغ کہیں اور ہی لگا ہوا تھا۔ لالا، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، نمش کی بربادی۔ اسے شاداب شاہ کی زندگی سے دور کرنا، چاہے زندہ یا مردہ۔ شاداب شاہ صرف میرا ہے۔ جبکہ بدر بنا اس کے دماغ میں پلتے پلین سے انجان اسے سمجھا رہا تھا، آنے والے وقت سے انجان۔ کھا لیا کھانا رملہ نے؟ جی چلو شکر۔ نور نے بدر کے ہاتھوں سے ٹرے لی۔ ہم سب تو رملہ کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں، تم ہی بدر سمجھاتے کہ باہر نکلا کرے، ایسا کیسے چلے گا؟ جی چچی سائیں بات کی ہے، سمجھایا تو بہت ہے، اسے ابھی وقت چاہیے۔
नूर ने बदर के हाथों से ट्रे ली। हम सब तो रमला को समझा समझा के थक गए हैं, तुम ही बदर समझाते कि बाहर निकला करे, ऐसा कैसे चलेगा। जी चची साईं, बात की है, समझाया तो बहुत है, उसे अभी वक़्त चाहिए। वो शादात को जब देखती है तो उसका ज़ख्म ताज़ा हो जाता है। वो भी शायद मजबूर हैं, बस बच्चे, अल्लाह रमला बच्ची का आगे नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। नमश दबे कदमों किचन के बाहर से ही मुड़ गई। उनके दरमियान उनके यहाँ रहने से रमला को दिन ब दिन तकलीफ़ होगी। वो शादात की वजह से नहीं बल्कि उन दोनों को साथ देखते अजियत में थी। शायद नमश के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थीं। वो अशल के बालों में हाथ फेरते बैकग्राउंड से टेक लगाए गहरी सोच में गुम थी। शादाद उसे शादाद के आने तक का एहसास न हुआ। नमश मगर वो मतवजा न हुई। नमश क्या हुआ, सो गई क्या? नमश ने आंखें बंद करते नमश की आंखें बंद देखते शादाद यही समझा, मगर उसका चलता हाथ इस बात का गवाह था कि वो जाग रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब की बार शादाद ने फिक्रमंद होते नमश का माथा छुआ तो लमस पर उसने चौंकते आंखें खोली। ठीक हो? आप कब आए? वो सीधी हुई। अभी, मगर तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी। फिर क्या हुआ? कब से आवाज़ें दे रहा था तुम्हें मैंने सुना नहीं। क्या हुआ अब की बार? शादाद उसके पास जगह बनाते बैठा। शाह, हमें शहर चले जाना चाहिए। शादाद ने उलझ कर उसे देखा। क्या कुछ हुआ था यहाँ, या किसी ने उसे कुछ कहा था? नमश, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, उसने नफ़ी की। फिर क्या हुआ है? नमश, मुझे खुलकर बताओ। शाह, मुझे लगता है हमारे यहाँ रहने से रमला को तकलीफ़ होती। उसने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया है। वो जब जब आपको मेरे साथ देखती उसका ज़ख्म ताज़ा हो जाता है। मैं भी एक लड़की हूँ, रमला की कैफियत समझती हूँ। वो जब जब आपको मेरे साथ देखेगी वो अपना माजी बुलाकर आगे नहीं बढ़ पाएगी, और जब तक रमला अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होगी तब तक नज़रत मोमानी, एहतजाज मामू, बदर भाई साहब उसकी वजह से परेशान रहेंगे। वो हवेली की किसी खुशी गमी में शरीक नहीं होती तो सबके चेहरे उदास होते हैं उसकी गैर मौजूदगी पर। अब तो बात गांव में फैल चुकी है। कल भी एक औरत अजलान अजगान की मुबारक देने आई थी, साथ रमला का पूछ रही थी कि सुना है शादात ने रमला को तलाक दे दी है। हवेली की फ़िज़ा उदास हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है मुझे शहर चले जाना चाहिए। आप अगर यहाँ रुकना चाहें आप इसलिए मुझे लगता है मुझे शहर चले जाना चाहिए। आप अगर यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, और जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। मैं कभी आपको रोकूंगी नहीं। शादात नमश की बातों पर खामोश था। जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं रोकोगी, मगर जहाँ तुम वहाँ मैं। शादात ने नमश के माथे पर लब रखते कहा। मुझे एक दो काम है, फिर इंशाल्लाह हम शहर चले जाएंगे। परेशान नहीं हुआ करो। रमला का अपना किया उसके सामने आ रहा है। शादात को आज भी वो मंज़र, वो पल नहीं भूलता था जब उसने नमश का वजूद देखा था। खून से लथपथ वो मंज़र उसकी रूह जिस्म से खींच लेता था। यही सोचते कि अगर उस पल नमश या उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो उससे आगे उसका दिमाग सुन हो जाता था। शादात ने नमश को खुद से लगाते उसके गिर्द मजबूत हसार किया। कल फिर चक्कर लगा देते हैं। जावेद भाई साहब लोगों की तरफ कितने दिन रखेंगे? ये तो औरतें बता सकती, सारी तैयारियां करनी हैं जिन्होंने। शावेज़ याशा का निकाह भी है और अकरमा खुरैन बेटी की शादी। तो कितना वक्त लग जाएगा तैयारी में? क्यों भाभी साईं, कितना वक्त चाहिए आप सबको? तैयारियां तो शादी के दिन तक मुकम्मल नहीं होती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसलिए आप लोग जो तारीख रखेंगे इसमें हम उसमें हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगी। क्यों महविश? जी भाभी, ठीक है। फिर अकरमा की फ़्लाइट कब है? कह रहा था अगले माह की 7 तारीख शायद। बदर की कल बात हुई थी उससे। नवंबर की 7? जी। आज 17 है अक्टूबर की, तो 20 दिन बाद नवंबर की 9-10 रख लेते हैं। आगा साई ने हिसाब करते कहा। क्यों न 7 को मेहंदी रख लें? अज़म ने फ़ौरन सभी को देखते कहा। 7 को अकरमा ने आना है तो मेहंदी कैसे रख सकते हैं उस दिन? रख सकते हैं। अकरमा लाला की 6 की रात की फ़्लाइट है। दिन के वक्त वो घर पहुंच आएंगे तो हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे बस। अकरमा लाला को कोई नहीं बताएगा कि उनकी शादी की डेट हम फिक्स करने वाले हैं। हर बार
اکرما لالا ہمیں سرپرائز دیتے ہیں، اس بار ہم انہیں سرپرائز دیں گے۔ اعظم نے سب کو دیکھتے مشورہ دیا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں تو حورین اسے بتا دے گی۔ حورین بھابھی سے بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ سب کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا آپ لوگ انہیں نہیں بتائیں گے۔ ان کی فلائٹ کا ٹائم میں آپ کو صحیح پتہ کر دوں گا۔ کیا خیال ہے پھر آپ سب کا؟ جیسے تم بچوں کی مرضی، مگر وہ وقت پر پہنچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو ہم یہاں تیاریاں کر لیں اور وہ فلائٹ آگے کر لے۔ اس کا بھی پلان ہے۔ شاویز لالا اور یاشا بھابھی کا نکاح اس ڈیٹ پر رکھتے ہیں، مطلب اکرما لالا کی مہندی کے دن۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ ایک دن میں مشکل ہو جائے گا، پہلے شہر نکاح پھر یہاں مہندی۔ ہاں اعظم بچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اگر نکاح یہاں حویلی میں کیا جائے تو۔ بدر نے کچھ سوچتے کہا۔ لیکن بدر، نکاح ہم یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ زرحان باسی کیسے مانے گا؟ اپنی حویلی یا زرحان کا گھر چھوڑ کے وہ نکاح یہاں کریں گے؟ بات کرنے میں کیا حرج ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے۔ پہلے نکاح کی تاریخ تو رکھ لیں، پھر بعد میں جگہ کی بات بھی ہو جائے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو یاشا اور شاویز کا نکاح اور اکرما خورین بیٹی کی شادی۔ تو کل آپ لوگ شہر جا رہے ہیں، پہلے کس طرف جائیں گے؟ کل انشاءاللہ ہم لوگ پہلے شاویز اور یاشا کے نکاح کی تاریخ رکھیں گے، اس کے بعد پرسوں اکرما خورین بیٹی کی شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے سب کی مرضی۔ آغا سائیں اٹھ گئے، انہیں کہیں جانا تھا، وہ اور احتشام شاہ چلے گئے۔ آپ سبھی کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اماں سائیں آپ لالا کو خوا بھی نہیں لگنے دیں گی، وعدہ کریں۔ اعظم نے ماں کے سامنے ہاتھ کرتے کہا۔ لالا کی شکل دیکھنے والی ہوگی شاویز لالا کی طرح۔ جیسی تم بچوں کی مرضی، ہم میں سے کوئی نہیں بتائے گا، نسا نے ہنستے کہا۔ ماشاءاللہ، اللہ میرے بچوں کو خوش و آباد رکھے۔ نسا نے یاشا کی نازک کلائیوں میں کنگن پہناتے دعا دیتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آمین ثم آمین، سبھی نے ایک ساتھ کہا۔ بلو کلر میں شرمائی گھبرائی سی یاشا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تمکن کی تو آج آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں، سبھی بہت خوش تھے۔ بہت بہت مبارک ہو پیاری سی بھابھی، تمکن نے یاشا کو گلے ملتے شرارت سے کہا تو اس کے گال دہکنے لگے۔ بھائی میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو، تمکن نور نے اسے ساتھ لگایا۔ اگلے ماہ کی سات ہم نے سوچی ہے۔ آپ کیا کہتے بھائی صاحب؟ التمش نے باسق زہدی سے پوچھا۔ ماشاءاللہ، اچھا بابرکت دن ہے، جمعہ کا مبارک دن ہوگا بھائی صاحب۔ بچوں کی ایک خواہش ہے، بچے اکرما کو سرپرائز دینا چاہتے شادی کا، اس لیے سب کی یہی خواہش ہے کہ شاویز یاشا کا نکاح ہم اکرما کی مہندی والے دن حویلی میں کریں۔ حویلی مطلب شاہ حویلی؟ زرحان نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ لوگ اکرما کو شاویز کے نکاح کا بتاتے بلانا چاہتے۔ پہلے تو زرحان خاموش ہو گیا سنتے۔ یہی حال باسق زہدی کا تھا، لیکن یاشا ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم چاہتے کہ یاشا کا نکاح ہم زیدی حویلی میں رکھیں۔ زرحان نے سنجیدگی سے کہا تو سبھی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، بچے خوش رہیں۔ حویلیاں تو اینٹ سیمنٹ کی بنی ہوتی، زیدی حویلی ہو یا شاہ حویلی، کرنا تو نکاح ہے نا، جس میں سب بڑوں کی دعائیں اور بچوں کی مسکراہٹیں شامل ہوں۔ باسق زیدی نے مسکراتے کہا۔ سبھی کے چہرے کھل اٹھے۔ تو طے ہوا، پہلے یاشا بچی اور شاویز کا عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا، اس کے بعد رات کو اکرما کی مہندی۔ مبارک ہو سب کو۔ تمکن نے سبھی کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ یاشا شرماتے بھاگ گئی وہاں سے اٹھتے۔ اللہ ہمارے بچوں کو خوش و آباد رکھے، ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ ذرا آپ خوش نہیں؟ تمکن نے زرحان کو بالکنی میں دیکھتے پوچھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ زرحان نے گردن موڑتے پوچھا۔ وہ آپ اتنے سنجیدہ ہیں، مجھے لگا آپ نکاح شاہ حویلی میں ہے تو آپ کو فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ میں اداس ہوں، نکاح شاہ حویلی میں ہو یا زیدی حویلی میں، اس بات پر نہیں، بلکہ یاشا میری گڑیا کب اتنی بڑی ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ دن بعد اس کا نکاح ہو جائے گا، ہم سے زیادہ اس پر کسی اور کا حق ہوگا۔ یہ بیٹیاں بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہیں، جہاں دل خوش ہوتا ہے ان کے لیے وہاں ہم کسی کو ان کے لیے چنتے ہیں، وہاں دوسری طرف آنکھیں کیوں بار آتی ہیں؟ کیا عجیب رسم بنائی گئی ہے یہ، جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، پھر وہاں سے ہم اس کا ہاتھ کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں تھماتے اسے کسی دوسرے
کہ گھر بھیج دیتے ہیں۔ زرحان کی آواز میں نمی اترنے لگی تھی۔ تمکن بھی نم آنکھوں سے مسکرائی، کیونکہ ماں باپ جانتے ہیں تمام عمر وہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنے بعد اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں جو اسے ان سے بھی زیادہ محبت کرے، ان کی طرح اس کی کیئر کرے، اس کا خیال رکھے، ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرے۔ اس لیے ہر بیٹی کے لیے صرف یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو بھی شخص آئے وہ عزت کرنے والا اور اسے محبت دے، اس کی کیئر کرے، ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑا رہے، اس کی ہمت بنتے اسے طاقت دے اپنے بھروسے سے۔ آپ دیکھنا شاوی لالا یاشا کو بہت محبت دیں گے، بہت کیئر کریں گے۔ یاشا بہت خوش رہے گی اور حویلی میں سب مل کر اسے میکے کی یاد بھی نہیں آنے دیں گے۔ اماں سائیں، تائی سائیں، ہیزل سبھی موجود ہیں وہاں۔ آپ ایسے ہی ابھی سے ایموشنل ہونے لگے۔ دیکھنا جب یاشا نے حویلی جانا تو اس نے یہاں آنے کا نام بھی نہیں لینا، ٹھیک تمہاری طرح۔ تمکن ابھی بات کر رہی تھی جب اچانک زرحان نے کہتے اسے بازو سے پکڑتے کھینچ کر پاس کر لیا۔ تمکن نے اسے گھورا۔ جی نہیں، مجھے تو بہت یاد آ رہی سبھی کی، وہ مسکراہٹ چھپاتے بولی۔ اوریلی؟ زرحان نے اسے ریلنگ کے ساتھ لگاتے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکتے کہا تو تمکن نے معصوم سا چہرہ بناتے پلکیں جھپکیں۔ یعنی میرے ہوتے بھی تمہیں حویلی والے یاد آ رہے ہیں؟ بالکل ایسی بات ہے۔ پھر تو زرحان زیدی یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ میری موجودگی میں بھی میری بیگم مائکے والوں کو یاد کرتے اداس ہو۔ وہ خود کلامی سے افسوس کرتا بولا۔ تمکن نے لب دانت تلے دباتے گردن موڑی مسکراہٹ چھپانے کو۔ اچانک تبھی زر نے جھکتے اسے باہوں میں بھرا۔ زر، وہ سٹ پٹائی۔ زر، کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے، نہ جانم آج تمہیں خود میں ایسے گم کروں گا، ایسی محبت کی برسات میں بھگاؤں گا کہ میرے سوا اور کوئی یاد نہ رہے۔ اس کے مینی ہیزی سے کہنے پر تمکن پہلے تو سٹ پٹائی، پھر اس کی پلکیں خایا جھکتے گال دہکنے لگے۔ زرحان نے خوبصورت دل فریب منظر دیکھتے جھکتے اس کے لبوں کو اپنے غنابی لبوں کی گرفت میں لیتے شدت سے اس کے نازک لبوں کو چومتے تمکن کی سانسیں اس پر تنگ کر گیا۔ تمکن اس کی گردن میں بازو خمائل کرتے زر کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ زر نے اندر داخل ہوتے بالکنی کا دروازہ پاؤں سے بند کرتے بنا اس کے لبوں کو آزاد کیے تمکن کو بیڈ پر لٹاتے اس کے لبوں کو آزادی دیتے وہ گردن سے دوپٹہ نکالتے اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتے بیوٹی بون پر دانت گاڑ گیا۔ تمکن کے لبوں سے سسکی نکلی جبکہ زر کے ہاتھ کا بے باک لمس اس کی کمر پر سرکتے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے دھڑکنوں پر آ ٹھہرا۔ تمکن کا سانس بھاری ہوتے دھونکنے کی مانت بکھرنے لگا۔ زر، تمکن نے خشک لبوں کو تر کرتے بکھرے تنفس سے اس کا نام لیا۔ زرحان کے لبوں کا بے باک لمس اس کی گئی گستاخی پر تمکن نے تڑپتے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا۔ زرحان نے اٹھتے شرٹ اتاری۔ تمکن کروٹ لیتے چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ زر نے جھکتے اس کی ناگن چوٹی جو کمر پر بل کھاتی تھی جس میں زرحان کا دل اٹکا رہتا۔ تمکن کے بال زرحان کو بہت پسند تھے۔ زرحان نے سختی سے تمکن کو کہا تھا کہ وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گی۔ وہ جب بھی کمرے میں موجود ہوتا تب اس کی فرمائش ہوتی وہ بال کھول کر رکھے۔ زرحان نے اس کی چوٹی ہاتھ میں لیتے بل کھولتے اس کے ریشمی بال بکھیرتے اس میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس بھرتے انہیں تکیے پر منتقل کرتے اس کی گردن کی پشت پر مہر ثبت کرتے اس کی شرٹ کے زپ کوٹ کو کھولا۔ تمکن نے تکیہ دبوچا مٹھی میں۔ زرحان شرٹ کو ہٹاتے اس کی بے داغ شفاف کمر پر لب رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی انگلیوں کا سرکتا لمس تمکن رخ موڑتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زرحان مسکراتے اسے خود میں بھیجتے کمرے کی تیز روشنی گل کرتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے اس کی شرٹ کو کندھوں سے ہٹاتے لب رکھتے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے دھڑکنوں کو چھوتے اس کے نرم و نازک لبوں پر جھکتے لبوں کو چھوتے ان پر شدت جنون کی تحریر رقم کرتے اپنی
شدتیں اس کے نازک مرمری بدن پر لٹانے لگا۔ اس کا بے باک شدت بھرا لمس اس کے نرم و نازک وجود پر استحقاق سے اپنا حق جتا رہا تھا۔ زر اس کی سانسوں میں اپنا جنون انڈیلنے لگا۔ اس کی گرفت تمکن کے لبوں پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ تمکن زر کی گردن میں بازو خمائل کرتے اس کے جنون میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ زر کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ تمکن اس کی شدتوں پر بکھرتے اسی کے وجود میں سمٹنے لگی۔ زرحان اس کی مومی نازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے تکیے سے لگاتے اس پر حاوی ہونے لگا۔ تمکن کے لبوں سے سسکی نکلی، ساتھ ہی بند آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ زرحان کی جلحظاتی جان لیوا قربت۔ تمکن نے اس کے سینے میں دانت گاڑے، کمرے میں تمکن کا دھونکنے کی مانند بکھرتا تنفس، جبکہ زرحان کی عروج پر جنون ہیزیاں، اس کے بے باک سرگوشیاں، تمکن کے نازک جان اس کی شدتوں سے آزادی ملتے اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زرحان تمکن کے گرد حصار بناتے اس کے بکھرے الجھے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ بیگم کیا ہوا؟ میری محبت کی اتنی سی شدت پر یہ حال ہے، اگر میری محبت میں میرا جنون شامل ہو جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ معنی ہیزی سے اسے چھیڑتا بولا تو تمکن کا پہلے سے ہی گندھاری چہرہ دہکنے لگا۔ وہ مدھم آواز میں چیخی، اب کی بار زرحان کا کہکا لگا اپنی بیگم کے شرمیلے انداز پر، ویسے ایک بات کہوں؟ جی؟ تمکن کو لگا وہ کچھ اہم کہنے لگا ہے سنجیدگی میں۔ وہ جی جان سے متوجہ ہوئی، تم بہت نرم و ملائم ہو جیسے روئی۔ وہ شرم سے سرخ چہرے سے اس کے سینے پر ہلکے سے چت لگاتے رخ موڑ گئی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ بہت بے شرم ہیں۔ تمکن کے کانوں کی لوہوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ زرحان کا کہکا لگا۔ وہ کروٹ لیتے اسے خود میں بھیجتے اس کے کن پٹی پر لب رکھے اور پھر گال پر، سو جاؤ اب نہیں تنگ کرتا۔ زرحان نے اس کی نیند سے گلابی آنکھوں کو دیکھتے کہتے اس کے لبوں کو چھوا۔ تمکن اس کی طرف رخ موڑتے اسی کے سینے میں چہرہ دیتے آنکھیں بند کر گئی۔ زرحان نے اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کے گرد حصار بناتے خود بھی آنکھیں موند کیا۔ تمکن اسے کب سے تنگ کر رہی تھی، بلکہ ہیزل، انجشا، نمش سبھی مل کر اسے لائیو کال کرتے تنگ کر رہی تھیں۔ ساتھ کپڑوں کے کلر بھی سلیکٹ کیے تھے، بلکہ خورین بھی شامل تھی آج ان کے ساتھ۔ ساتھ ساتھ سبھی نے خورین سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اکرما کو ابھی نہیں بتائے گی کہ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ خورین کے لیے اتنی بڑی بات چھپانا مشکل تھا، مگر سبھی سے وعدہ کر لیا تھا تو ابھی اس وعدے پر قائم بھی رہنا تھا۔ اور پھر ایک ایک کرتے سبھی آف ہو گئیں۔ سبھی کے میاں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور یہ وقت ان کے میاؤں کا ہوتا تو اس وجہ سے سبھی ہی باری باری آف ہو گئیں۔ یاشا ویسے ہی نکاح کے لیے ڈریس کے کلر چیک کرنے لگی، تبھی فون پر کال آنے لگی، جسے دیکھتے اس کے گال گلابی ہونے لگے۔ یاشا نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ یاشا نے فون کان سے لگاتے مدھم آواز میں بولی، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک۔ یاشا خوش ہو؟ یاشا کی خاموشی پر شاہویز کی آواز گونجی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے الٹا پوچھا تو شاہویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بالکل ہونا چاہیے، بلکہ بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ انسان جسے چاہے وہ مل جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں، الحمدللہ۔ یاشا کی پلکیں لرزیں، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس نے اپنے بریسلٹ کو دیکھا جو اس نے نہیں اتارا تھا سالگرہ کے بعد سے، اس کی کلائی پر سجا ہوا تھا۔ اور آپ سے یہ کس نے کہا کیا کہ میں آپ سے؟ وہ کہتے رکی۔ شاہویز مسکرایا اس کے ادھورے جملے پر۔ تم یاشا زیدی کو تو یاشا زیدی کو شاہویز شاہ سے محبت نہیں؟ اس نے بھاری گمبھیر آواز میں پوچھا۔ تو دوسری طرف خاموشی چھائی۔ شاہویز اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ تو پھر ہاں، کیونکہ یاشا کے دل کی دھڑکن کی آواز اسے فون سے سنائی دے رہی تھی۔ بھائیوں کو آپ پسند آ گئے تھے۔ شاہویز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، اور بھائیوں کی بہن کو وہ شریز لہجے میں بولا تو یاشا مسکرائی۔ بتاؤ، کیا بھائیوں کی بہن کو میں پسند نہیں
وہ بزد ہوا جاننے پر۔ یاشا لب دبا گئی دانتوں تلے، جن لبوں پر تشدد کر رہی ہو وہ لب، وہ نازک گداز لب میری امانت ہیں ڈیئر۔ یاشا الجھی۔ کا کیا مطلب؟ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا۔ اس کی معصومیت پر شاویز کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دل تو کیا سامنے ہوتی تو عمل سے اس کے نازک لبوں کو چھو کر بتاتا، اپنی شدتوں سے گندھاری کرتے۔ نکاح کے بعد پورے حق سے بتاؤں گا ہر بات کا مطلب، بلکہ عملی طور پر سمجھاؤں گا۔ شاویز نے اس کی معصومیت پر گہرا سانس بھرتے، گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زوہمینی سے کہا، جبکہ اس کی بات اور گہرا سانس بھرنے پر یاشا ٹھٹکی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر گھوما، چند دن پہلے دیکھی ایک مووی کا۔ یاشا کے چہرے سے دھواں نکلنے لگا، ہاتھ پاؤں کپ کپا اٹھے، وہ جلدی سے کال کٹ کر گئی، دل کی دھڑکن 1000 کی سپیڈ سے چلنے لگی۔ اسے اپنے لبوں پر شاویز کی سانسوں کی حدت محسوس ہوئی، وہ آنکھیں میچتے چہرے پر ٹیڈی بیئر کو رکھ گئی، باہوں میں زور سے بھرتے۔ شاویز اس کے کال کٹ کرنے پر کہکا لگا اٹھا، یقیناً وہ اس کی بے تابیاں سمجھتے شرم سے سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ اسے تصور میں لاتے، پیچھے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کا معصوم چہرہ، ویسے ہی اس کی نیند چین سکون پہلے ہی چھین چکا تھا۔ دل چاہتا تھا اسے خود میں بیچ کر قید کر لے، سب سے چھپا کر۔ کچھ سوچتے اس نے فون اٹھاتے میسج ٹائپ کرتے میسج سینڈ کیا۔ یاشا نے بپ پر آنکھیں کھولتے فون دیکھا، نکاح کا ڈریس میں اپنی پسند سے لوں گا، بلکہ تمہاری ساری شاپنگ میں اپنی پسند سے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں تم اکرما کی شادی کے ہر فنکشن پر میرا پسند کیا ڈریس پہنو، میں تمہیں اپنے رنگ میں رنگا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاشا نے میسج پڑھتے لب دانتوں تلے دبایا، کیا پہنوں گی میری پسند؟ ساتھ ہی دوسرا میسج موصول ہوا۔ یاشا، اس نے اگلا میسج بھیجا نہ جواب ملنے پر، جی پہنو گی میری پسند، میں ضرور دیکھنا چاہوں گی آپ کی پسند کیسی ہے۔ وہ اقرار بھی لفظوں میں چھپاتے بولی، تو جاؤ آئینہ دیکھ لو۔ وہ کیوں؟ یاشا نے جلدی سے آئینہ دیکھا، کیا ہوا تھا اسے؟ کیونکہ جو عکس تمہیں آئینے میں نظر آئے گا وہ میری پسند ہے۔ اب بتاؤ کیسی ہے میری پسند؟ مم مجھے نیند آ رہی ہے، یاشا نے سٹ پٹاتے جلدی سے لکھا، ساری نیند ابھی پوری کر لو۔ کیوں؟ شاویز شاہ لگتا ہے ہر بات کا مطلب سمجھانا ہوگا۔ وہ اس کی معصومیت پر ہنستے خود سے بولا، سو جاؤ، اگر میں سمجھانے پر آیا تو کہیں شرم سے بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ شاویز اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا بولا، جی اس نے فرما برداری سے کہا تو شاوی مسکرایا، اللہ حافظ اللہ حافظ۔ شاویز نے فون بیڈ پر رکھا اور خود بھی گرنے کے سے انداز میں پیچھے کو لیٹا، آنکھوں کے سامنے وہ پری بہک کر ہی تھی۔ شاویز مسکراتے آنکھیں بند کر گیا۔ سارا کچھ خیر و عافیت سے تہہ پا گیا تھا۔ 7 تاریخ کو پہلے شاویز یاشا کا نکاح تھا اور رات کو مہندی، 8 کو بارات اور 9 کو چھوڑ کر 10 کو ولیمہ۔ سبھی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ حویلی میں زوروں پر تیاریاں ہو رہی تھیں، جبکہ جس کی شادی تھی اسے ہی لا علم رکھا گیا تھا، کوئی بھی اسے بھنک نہیں لگنے دے رہا تھا۔ یاشا اور حورین دونوں کو ایک ساتھ کہا گیا تھا کہ دونوں اپنی مرضی سے ساری شاپنگ کر لیں۔ انہوں نے دونوں کو پیسے بھجوا دیے تھے، جبکہ شاویز نے یاشا سے کہا تھا کہ اس کی شاپنگ وہ خود کرے گا اپنی مرضی سے، یہاں تک کہ نکاح کا ڈریس بھی وہ لے گا اپنی پسند کا، بس کلر وہ بتا دے۔ وہ بیچاری الگ پھنسی تھی سب کے بیچ۔ یاشا، کم دن ہے، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہارے نکاح کا ڈریس بھی لے لیتی ہیں، باقی اکرما کی شادی کی رسموں کے لیے بھی خریداری کر لیں گے۔ جس پر یاشا نے لب کاٹا، مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ تمکن پریشان ہوئی، سب حیرت تھی، وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ یاشا، کیا ہوا، کیوں نہیں جانا شاپنگ پر؟ تمکن نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاویز، اس نے خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اس کا نام ٹکڑوں میں ادا کیا، انہوں نے کہا ہے وہ میری شاپنگ خود کریں گے۔ وہ لب کاٹتی جلدی سے ایک ہی سانس میں آنکھیں زور سے میچے کہہ گئی، اوہ ہو، تو ایسا کہو نا کہ لالا تمہاری ساری شاپنگ کریں گے۔ تمکن اب شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے تنگ کرتی بولی۔ یاشا کے گھال گلابی ہونے لگے، نکاح کا ڈریس تو لالا لیں گے، مگر اکرما لالا کی مہندی، بارات اور ولیمہ بھی تو ہے، وہ بھی وہی لیں گے۔ اس کی بات پر تمکن کا منہ کھلا، یعنی تمہاری ساری شاپنگ لالا کریں گے؟ تمکن
کا حیرت سے منہ کھلا ہوا تھا۔ یاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہو، تو بات یہاں تک آن پہنچی ہے۔ ہماری پیاری سی بنو، آپ پیا جی کی پسند پہنا کریں گی بھابھی، وہ روحانسی ہوتی ہوئی سدا خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں اور لالا کو خوش و آباد رکھیں، آمین۔ چلو تم کچھ نہ لینا مگر میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ انجشا بھابھی ہمیں پک کریں گی کچھ دیر تک۔ انجشا بھابھی آ رہی ہوں، انہیں نہیں بتائیے کیا پلیز، وہ گھبراہٹ سے بولی۔ سبھی نے مل کر اسے تنگ کرنا تھا۔ بھائی کیا نہیں مجھے بتانا، انشا پہلے ہی آ چکی تھی۔ کچھ نہیں، یاشا تمکن کو دیکھتے فوراً بولی۔ آئیں بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ تمکن یاشا کا گھبرایا چہرہ دیکھتے بات بدلتی بولی، کیا باتیں ہو رہی تھیں میرے آنے سے پہلے؟ ویسے شاویز بھائی کو تو سبھی سے 2 ہاتھ آگے نکلی۔ انجشا یاشا کو ملتے شرارت سے بولی تو یاشا کا منہ کھلا، وہ سن چکی تھی ساری بات۔ یاشا کا سر ہجل ہوتے جھکا جبکہ رخسار دہک رہے تھے۔ چلو بھائی تمکن، ہمیں تو خود ہی سب لینا ہے، ہمارے والے تو آفس کی فائلوں میں سر دیے بیٹھے ہوں گے، یہاں معاملہ ذرا الگ ہے بھابھی، وہ اب کی بار روحانسی ہوتے بولی تو انجشا نے اسے پیار کیا۔ تم اتنی کیوٹ ہو شاوی لالا بھی، شاوی بھائی بھی، کیا کریں اب؟ مجھے تو لگتا ہے یہ رخصتی نہ کرتے سب ان پر ظلم کر رہے۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، وہ سٹ پٹاتے کہتی بھاگی جبکہ تمکن۔ انجشا ہنسنے لگی۔ بھابھی آپ بیٹھے نہیں، تمکن لیٹ ہو جائے گا، میں ابیشا کو اور آپ ہی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ مہک بھی آج کر ہی تھی تو ابیشا کو ان دونوں کے پاس چھوڑ آئی تھی، چلیں پھر۔ ارے ماشاء اللہ، بچہ بہت اچھا کیا، آؤ بیٹھو، کیسی ہو، کچھ چاہیے تھا؟ نور بیگم رملہ کو دیکھتے سچ میں بہت حیران ہوئی تھی اور خوش بھی۔ رملہ نے ایک نگاہ کچن کو دیکھا، وہ بڑے عرصے کے بعد یہاں آئی تھی۔ اچھا انشا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اشل کا دودھ گرم کر لوں۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا تو نمش نے مسکراتے ہاں کہتے فون بند کیا۔ اسی پل نمش فون بند کرتے وہاں داخل ہوئی مگر اس کے پاؤں رکے رملہ کو دیکھتے۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی یہ دوسرا سامنا تھا ان کا۔ نمش پلٹ جاتی اگر اشل کو بھوک نہ لگی ہوتی تو۔ کچھ لگتا ہے کچھ لوگوں کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے۔ رملہ اسے دیکھتے تنزیہ بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہاری حویلی ہے اور حویلی والے۔ نمش نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ نور کا رنگ پھیکا پڑا رملہ کی بات پر۔ ہو نہ ہو اپنے، وہ جو سب سے اپنا تھا اسے تو چھین لیا تم نے۔ رملہ اس کی طرف مڑتے بولی تو نمش کا رنگ بدلا۔ رملہ بچے یہ سب باتیں چھوڑو، آؤ باہر ہال میں بیٹھتے سبھی کے پاس۔ آپ کو بھی میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا کیا؟ نہیں بچے، نور نے جلدی سے کہا۔ نمش سائڈ سے ہوتے گزری، یہاں تو وہ ساری رات لگا کر بھی اپنی صفائیاں دیتی تو بھی فائدہ نہیں تھا، جانتی تھی رملہ اسے نفرت کرتی تھی اور رہے گی۔ نمش دودھ گرم کرنے لگی۔ چلیں، آپ کی چہیتی لاڈلی بہو کو برا نہ لگے کہیں میرا یہاں ہونا، رملہ کہتے باہر نکلی تو نور نے دل میں شکر ادا کرتے نمش کو دیکھا اور اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ دل نہ چھوٹا کرے۔ نمش سر جھٹک کر دودھ گرم کرنے لگی۔ تم یہ مت سمجھنا میں نے نمش اور شہداد کو معاف کر دیا، میں شہداد کو تمہیں دے دوں گی، وہ میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا۔ شہداد کے لیے میں نے اپنی پہلی محبت کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے شہداد شاہ چاہیے تھا۔ اس کی وجاہت، اس کی پرسنالٹی، ایٹیٹیوڈ، اس کا انداز میرے دل کو بھا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے دیکھتا تک نہیں تھا مگر مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے جو لگتا تھا مجھے ذیشان سے محبت ہے وہ تو شاید تھی ہی نہیں، کیونکہ مجھے شہداد شاہ سے محبت تھی جو کب جنون میں بدلی مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس کا مجھے نظر انداز کرنا مجھے اس کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ پلر کی اوٹ میں اسے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ نمش کے قدم رملہ کی آواز نے روکے تھے۔ نمش پلٹی نہیں مگر رک گئی تھی۔ شہداد شاہ میرا جنون ہے، وہ کل بھی میرا تھا اور آنے والے کل میں بھی میرا ہوگا، صرف میرا۔ تمہیں اس کی زندگی سے نکال دوں گی میں، چاہے زندہ یا مردہ۔ اب کی بار نمش کا دل کپ کپ آ گیا۔ اس کی آواز کی کھنک، اس کا لہجہ ہرگز عام نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ آج پہلی بار نمش کو رملہ سے خوف محسوس ہوا۔ اس کی گرفت اشل کے فیڈر پر سخت ہوئی۔ رملہ، محبت جنون نہیں، عبادت ہے۔ اگر تمہاری محبت میں وہ تاثیر ہوتی جو شہداد کو تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی تو میں کبھی نہ آتی تم لوگوں میں۔ اب کی بار نمش پلٹتے ٹھنڈے لہجے میں بولی،
شاہ تمہارے ساتھ 3 ساڑھے 3 سال رہے، کاش تم شاہ کو جنون نہیں محبت بناتی، جنون کی جگہ ان سے سچی محبت کرتی تو ان کا دل کسی نمش کی طرف مائل ہی نہ ہوتا۔ رملہ، دلوں پر کسی کا زور نہیں چلتا، تم میری محبت پر سوال اٹھانے والی کون ہوتی ہو؟ وہ چیخی اب کی بار، وہ میرا تھا، میرا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بڑی اکڑ ہے تمہیں، بڑا غرور ہے تمہیں شہداد کی محبت پر۔ دیکھنا اچانک نمش کے سمجھنے سے پہلے رملہ نے نمش کی گردن پکڑتے اسے دیوار کے ساتھ پٹخا۔ نمش کے ہاتھ سے فیڈر چھوٹ کر گرا۔ وہ میرے پاس آئے گا، وہ میرا ہے، نہیں رہنے دوں گی اسے تمہارا۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا ہوا تھا، اچانک نمش کی آنکھوں کے سامنے زمین گھوم گئی۔ جب اس کا سر زور سے دیوار سے پٹھا تو اس کے لبوں سے دردناک چیخ برآمد ہوئی، ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ رملہ کے چیخنے کی آواز اور پھر دردناک چیخ پر ہیزل کمرے سے بھاگی تھی، بلکہ بدر بھی جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، مگر سامنے کا منظر ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ نیچے سے نسا، نور، نزہت ایک ساتھ ہال سے اوپر بھاگی۔ نمش لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ نمش، بدر کی دہاڑ گونجی جو حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ بدر کی دہاڑ مردانے سے آغا سائیں اور امان شاہ بھی باہر نکلے کہ اللہ خیر کیا ہوا تھا، جبکہ باقی کوئی گھر نہ تھا۔ شہداد ڈیرے پر تھا، اس کے آنے پر کیا قیامت آنی تھی یہ خدا جانتا تھا۔ صرف ہیزل کے قدموں میں بھی جان نہیں رہی تھی کہ وہ نمش تک جاتی۔ بدر کا ہاتھ اٹھا تھا آج پہلی بار، بلکہ شہداد کا اس دن کے سوائے کبھی کسی حویلی کے مرد کا کسی بھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا تھا، یہ آج دوسری بار تھا۔ بدر کا ہاتھ رملہ کے 14 طبق روشن کر گیا، وہ منہ کے بل گری تھی۔ بدر، نزہت، نسا، نور کی ایک ساتھ چیخ گونجی، نمش ٹھیک ہو تم؟ بدر رملہ کو اپنی خون رنگ آنکھوں سے گھورتے نمش کی طرف بڑھا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ کانچ کا فیڈر اس کے ہاتھ سے چوٹتے چکنا چور ہو چکا تھا۔ ہیزل، پانی لاؤ۔ بدر نے بت بنی ہیزل کو پکارا۔ جج جی، وہ ہوش میں لوٹتے کہتے بھاگی۔ انجشا بچہ آنکھیں کھولو۔ نسا، نور نمش کو اٹھانے لگی، جبکہ نزہت رملہ کی طرف بڑھی تھی جو گال پر ہاتھ رکھے ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا بے یقین سی آنکھوں سے ساکت تھی۔ رملہ، نزہت نے اسے ہاتھ لگانا چاہا۔ نہیں، دور رہے مجھ سے، میرا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے میرا کوئی، آپ سب کو صرف وہ نظر آتی ہے، میں نہیں۔ اس نے میرا گھر اجاڑ دیا، وہ میرا گھر کھا گئی، میں اسے مار دوں گی۔ شہداد صرف میرا ہے۔ وہ ٹرانس سے باہر آتے ماں سے خود کو چھڑواتے نمش پر پھر سے جھپٹنے کو دوڑی، مگر بدر نے اٹھتے اسے رستے سے ہی بازو سے پکڑ لیا۔ خبردار رملہ، دعا کرو اسے کچھ نہ ہو، ورنہ شہداد آج حویلی میں قیامت برپا کر دے گا، تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لینے میں پل نہیں لگائے گا، جانتی ہو اس کا غصہ۔ بدر نے بہن کو جھنجھوڑتے ہوش میں لاتے کہا۔ آغا سائیں امان شاہ بھی آ چکے تھے، نمش کے ماتھے سے خون بہتا جا رہا تھا۔ بدر، نمش کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، بہت خون بہہ رہا ہے۔ خون؟ بدر چونکا، بدر کا دماغ گھوما، اسے لگا تھا نمش صرف بے ہوش ہوئی تھی، مگر اب نسا بیگم کے روتے کہنے پر وہ رملہ کو چھوڑتے نمش کی طرف بڑھا۔ نمش کے ماتھے پر گہری چوٹ آئی تھی شاید۔ آغا سائیں نے خون آشام نظروں سے رملہ کو دیکھا۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، آج کے بعد یہ باہر نظر نہ آئے۔ وہ دہاڑے اسی کی بے وقوفی اور جذباتیت کی وجہ سے پہلے ہی ان کی پگ اچھلی تھی گاؤں میں، آج پھر اس نے یہی تماشا کیا تھا۔ جلدی سے اس لڑکی کو ہاسپٹل لے جاؤ، انہوں نے بدر سے کہا۔ نسا نے اس کے زخم پر اپنی چادر رکھی زور سے تاکہ خون رک جائے۔ ہیزل، جلدی سے کوئی دوپٹہ لاؤ، سب سے پہلے خون روکنا تھا۔ چوٹ زیادہ بڑی نہیں تھی مگر شاید گہری تھی، ابھی شکر تھا ایک سائڈ سے سر لگا تھا، ورنہ اگر ناک دیوار پر لگتا تو پکا ہڈی نے ٹوٹ جانا تھا۔ نور نے نمش کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، وہ درد سے کرہتے کسمس آئی تھی، اس کی پلکیں جنبش کرنے لگیں۔ نمش بچہ، میرا بچہ ٹھیک ہو؟ بدر نے ہیزل سے دوپٹہ لیتے نمش کے ماتھے پر کس کے باندھا۔ نمش ہوش میں آ رہی تھی،
उसने हाथ उठाते माथे पर रखा। दर्द की लहर उसके रगों रूह में सरायत कर गई। नमश मेरी जान, मेरी बच्ची ठीक हो? मम्मानी, मेरा बच्चा, आप लोग नमश को लेकर आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। उठो बच्चा, हिम्मत करो, पहले ये 2 घूंट पानी पियो। नूर ने उसे हल्का सा उठाते पानी पिलाया। हैज़ल के हाथ पांव अभी तक कप कपा रहे थे। रमला ऐसी साइको नफ्सियाती हो चुकी थी, उसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नज़रत उसे घसीटते कमरे में ले गई थी। महविश भी आ चुकी थी, मुंह पर हाथ रखे। वो भी रमला खुद ऐसे देखते साकत थी। सभी ने मिलकर नमश को उठाया। नमश बच्चा, हिम्मत करो। खून बहने से उसे फ़ौरन कमज़ोरी हो गई थी। हाथ पाँव कप कपा रहे थे, चलने नहीं हो रहा था। अशहल, नमश ने रीलिंग पर हाथ रखते कहा। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र थी, उसका बच्चा महफूज हो। भाभी, अशर मेरे पास रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। हैज़ल कहते उसके कमरे की तरफ भागी और खेलते अशर को बेड से उठाते अपने सीने में बेच लिया। वो भी माँ थी, माँ का डर, माँ की ममता अब अच्छे से समझती थी। महविश, हमारे आने तक हैज़ल और बच्चों के पास रहो, एक पल के लिए भी कहीं मत जाना। जी भाभी। कमरे को अंदर से लॉक कर लेना। निसा का दिल खुद पत्ते की तरह लर्ज रहा था। और फिर नमश को 2 टांके लगे थे माथे पर। दर्दकश इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर से यही कहा गया था कि नमश का पाँव बाथ में स्लिप हो गया था। नमश नकाहत से सर निसा के कंधे से लगा गई। मेरी बच्ची, हमें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। निसा रोते नमश का हाथ चूमते उससे माफ़ी मांग रही थी। रात क्या तूफ़ान आएगा, शादात क्या हंगामा करेगा, उसे सोचते सभी फिक्रमंद थे। बदर के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। लब बेंचे वो ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में सिवाय निसा बेगम की माफ़ी के और कोई बात ना थी। जारी है।